TNN TV के बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर ने कहा है कि तफरीक, नफरत और नुकसान का बाइस बनने वाली तंजीमों और उनके इक़दामात को कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने 13 नए ग्रुपों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है, जिनमें से 4 इंतहा पसंद ग्रुपों की हौसला अफजाई करते हैं। इन नए ग्रुप्स में हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 3, दाइश से ताल्लुक रखने वाले 5 ग्रुप्स और कैनेडियन ग्रुप प्राउड बॉयज भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रुप अमरीकी पार्लियामेंट पर हमले, ब्लैक लाइव्स मैटर नामी तहरीक में भी मुलविस रहा है। कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने इन तंजीमों को रिवायती तशद्दुद पसंद तंजीमों के तौर पर बयान किया। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर ब्लेयर ने कहा है कि नजरियाती मुहर्रिकात से कतई नजर वो सब नफरत अंगेज हैं और इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। तफरीक और नफरत और नुकसान का बाइस बनने वाली तंजीमों और उनके इकदामात को कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हुकूमती फैसले के बाद से बैंक इन तंजीमों के असासे मुंजमद कर सकते हैं और पुलिस ऐसे किसी भी फर्द को चार्ज कर सकती है जो माशी या मादी तौर पर इस ग्रुप की हिमायत करता है। कनाडा पहला मुल्क है जिसने तालिबान, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और दर्जनों दीगर मुबैना खतरनाक गिरोहों के मुतरादिफ तमाम ग्रुप्स को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद किया है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 2,72,097 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,305 है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,89,651 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,355 हो गईं, जबकि 7,21,075 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,65,579 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,899 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,72,097 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,305 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,25,090 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,671 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 68,780 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,234 है। ओंटारियो के वज़ीर तालीम ने मुख्तलिफ हेल्थ यूनिट्स में कोरोना की सूरत हाल के लिहाज से बच्चों की स्कूलों में वापसी पर अलग अलग तारीखों का ऐलान किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, जबकि सूबाई हुक्काम पुरएतमाद हैं कि स्कूलों में बेहतरीन हिफाजती इकदामात किए गए हैं। सूबे के वजीर तालीम स्टीफन लीचे का कहना है कि मुख्तलिफ हेल्थ यूनिट्स में कोरोना की सूरत हाल के लिहाज से बच्चों की स्कूलों में वापसी पर अलग अलग तारीखों का ऐलान किया है। टोरंटो, पील और यार्क रीजन में सेकेंडरी स्कूलों के तालिबे इल्म 16 फरवरी से अपनी क्लासेस में वापस आ सकते हैं, जबकि शहर के 12 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में तालिबे इल्म 8 फरवरी में क्लासेस में वापस आएंगे। दूसरी जानिब ओंटारियो पेरेंट एक्शन नेटवर्क ने एक बयान ऑनलाइन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि हमें सख्त तशवीश है कि हिफाजती इकदामात में अहम इस्तेहात करने में नाकामी के बाद स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि वो खौफ और सुकून की दोहरी कैफियत से दो चार हैं। दूसरी जानिब ओंटारियो हुकूमत ने ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों के लवाकिन के लिए इमदाद में तोसी का ऐलान किया है। हुकूमती इमदाद के अहल अफराद जिन्होंने चाइल्ड हुड फंड या अबूरी फंड हासिल किया हो, उन्हें 5,000 से 20,000 तक डॉलर की इमदाद दी जाएगी, जिसका तयन बच्चे की उम्र के हिसाब से होगा। शुमाली अमरीका और कनाडा के मुख्तलिफ सूबों के बाद तूफान ने ओंटारियो का रुख किया। तूफान के सबब सूबे में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मशरकी ओंटारियो में बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर किया है, जबकि हाईवे 401 को कई घंटे बंद कर दिया गया। शुमाली अमरीका और कनाडा के मुख्तलिफ सूबों के बाद तूफान ने ओंटारियो का रुख किया। तूफान के सबब सूबे में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। हाईवे को 416 के करीब दो गाड़ियों के तसादुम के नतीजे में हाईवे 401 को प्रेस्कोट से लेकर क्यूबेक बॉर्डर तक बंद कर दिया गया, जबकि शदीद बर्फबारी के सबब गाड़ियों की रवानी भी मुतासर हुई। ओंटारियो पुलिस की जानिब से कहा गया है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद मकामात पर 20 और 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि चंद इलाकों में बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई।
صوبے میں درجہ حرارت میں معمولی اضافہ متوقع ہے، جبکہ جمعے کے روز ساحلی علاقوں میں برف باری کی توقع ہے۔ چین کے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ کینیڈا کے سفارتی اہلکار کی حرکت کے باعث چینی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹی شرٹ سے شروع ہونے والے تنازع میں چین نے کینیڈا کی وضاحت مسترد کر دی۔ چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان وانگ ویبائن نے کہا ہے کہ یہ بات قابل یقین نہیں کہ کینیڈا کا ایک سینئر سفارتی اہلکار جو طویل عرصے سے چین میں مقیم ہے وہ اتنی احمقانہ غلطی کا مرتکب ہوگا۔ کینیڈا کی یہ وضاحت قابل قبول نہیں کہ ٹی شرٹ پر بنے نقوش ووہان کے نام اور چمگادڑ سے محض مماثلت رکھتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کینیڈا کے سفارتی اہلکار کی حرکت کے باعث چینی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کینیڈا اس معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور چین کو اس حوالے سے جلد از جلد وضاحت پیش کرے۔ قبل ازیں کینیڈا کی وزارت خارجہ نے ٹی شرٹ کے معاملے پر اپنے وضاحتی بیان میں اسے غلط فہمی قرار دیا تھا اور کہا تھا اس میں پیش کیے گئے ڈیزائن کا مقصد چمگادڑ کی تصویر ظاہر کرنا اور اسے ووہان سے جوڑنا نہیں تھا۔ واضح رہے کہ اس تنازع کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب چین کے سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرنے لگی جس میں دکھایا گیا کہ کینیڈا کے سفارتی عملے میں شامل ایک شخص ایسی ٹی شرٹ آرڈر کر رہا ہے جس پر چمگادڑ بنا ہوا ہے۔ اس تصویر کو کورونا وائرس کے ووہان سے آغاز کے بارے میں اس تھیوری کی جانب اشارہ سمجھا گیا کہ وہاں جانوروں کی ایک مارکیٹ میں فروخت ہونے والے چمگادڑوں سے یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا۔ امریکی پابندیوں کے خلاف ایران نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ امریکی اقدام سے ایران کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی پابندیوں کے خلاف ایران نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی۔ عدالت نے کیس دائرہ اختیار سے باہر ہونے سے متعلق امریکہ کی اپیل مسترد کر دی۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ امریکی اقدام سے ایران کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ 15 ججز نے مشترکہ فیصلہ تحریر کیا، ایک جج نے اختلاف کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد سے عائد پابندیوں کو عدالت ختم کر دے۔ ادھر امریکی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار کی تیاری کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ امریکی ریاست لاس اینجلس میں فلم کی شوٹنگ کے دوران دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 افراد بری طرح جھلس کر زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست لاس اینجلس میں فلم کی شوٹنگ کے دوران دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 افراد بری طرح سے جھلس کر زخمی ہو گئے۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس کے علاقے سانٹا کلارا میں منگل کی شام مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے زوردار دھماکے کی آواز آئی جس کے بعد اطراف میں آگ لگ گئی۔ رپورٹ کے مطابق دھماکہ ٹریکٹر کے گودام میں ہوا جس کے نتیجے میں 3 افراد بری طرح سے جھلسے جبکہ ایک معمولی زخمی ہوا۔ دھماکے کے فوری بعد پولیس اور ایمبولینس کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچی جس کے بعد 3 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ چوتھا زخمی خود چل کر اسپتال پہنچا۔ دھماکے کے بعد اطراف میں واقع جنگلات میں بھی آگ لگی جس نے بڑے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آتش زدگی پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کو بھی طلب کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ دھماکہ فلم کی شوٹنگ کے دوران ہوا۔ دوسری جانب محکمہ اطلاعات کے افسر نے تصدیق کی کہ دھماکہ ٹریکٹر کے گودام میں ہوا۔ لاس اینجلس پولیس کے سربراہ نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ 5 بجے ہوا اور 20 منٹ کے اندر ہی آگ نے اطراف کے جنگلات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ امریکہ نے بھی کسانوں کے معاملے پر بھارت کو تنبیہ کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی کسانوں کے پرامن احتجاج کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے بھی کسانوں کے معاملے پر بھارت کو تنبیہ کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی کسانوں کے پرامن احتجاج کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج جمہوریت کا خاصہ ہے۔ مظاہرین کے دھرنوں میں انٹرنیٹ پر پابندی ہٹائی جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت اور کسان بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کریں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں مودی سرکار کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی۔ بھارت کے کسی بھی غیر انسانی اقدام کے خلاف عالمی سطح پر بیان تک جاری نہیں کیا جاتا تھا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی اور مقبوضہ کشمیر کی ناکہ بندی جہاں 90 لاکھ انسانوں کو اجتماعی جیل میں قید کر دیا گیا کے اقدام کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ نے مذمت تک نہیں کی جس کے سبب بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم میں اضافہ کر دیا۔ اب جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے بھارتی سرکار کو تنبیہ ممکنہ طور پر کشمیریوں پر دباؤ میں بھی کمی کا سبب بنے گی۔
امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے 2 ہفتے بعد ترکی کے صدر طیب اردوان اور امریکی صدر کے اعلیٰ مشیروں کے مابین پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے 2 ہفتے بعد ترکی کے صدر طیب اردوان اور امریکی صدر کے اعلیٰ مشیروں کے مابین پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ طیب اردوان کے مشیر برائے چیف خارجہ پالیسی ابراہیم کلن اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے شام، لیبیا، مشرقی بحیرہ روم، قبرص اور ناگورنو کاراباخ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ کے مطابق ابراہیم کلن نے جیک سلیوان کو بتایا کہ شام کے شمالی حصے میں کرد ملیشیا گروپوں کے لیے امریکی حمایت اور ترکی کی جانب سے روسی S-400 دفاعی نظام خریدنے کے معاملے پر دونوں ممالک کے مابین موجودہ اختلافات کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے اہم عہدیداروں کے درمیان ہوئی گفتگو سے متعلق جاری ایک بیان میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جیک سلیوان نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے امریکہ ترکی تعلقات کو تعمیری بنانے کی خواہش پر زور دیا۔ قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملی ہارن نے کہا ہے کہ جیک سلیوان نے نیٹو کے ذریعے ٹرانس اٹلانٹک سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے انتظامیہ کے ارادے سے آگاہ کیا اور اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ترکی نے روسی S-400 ایئر میزائل سسٹم کے حصول کے لیے اتحاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ نیٹو کے اتحادی واشنگٹن اور انقرہ ترکی کے روسی ساختہ 400S دفاعی نظام کی خریداری پر کشیدگی ہے۔ دسمبر میں سابق ٹرمپ انتظامیہ نے اس معاملے پر ترکی پر طویل متوقع پابندیاں عائد کر دی تھیں، جسے ترکی نے سنگین غلطی قرار دیا تھا۔ بھارتی فلم پروڈیوسر نے اپنے انٹرویو میں سنجے دت کی صحت کے بارے میں بتایا کہ گزشتہ دنوں ہی اداکار کے دوبارہ سے مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں جن کے نتائج بہت اچھے اور سنجے دت کے حق میں آئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی فلم پروڈیوسر راہل مترا کہتے ہیں کہ بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی تازہ ترین MRI اور PET اسکین سے انکشاف ہوا ہے کہ وہ اب کینسر فری ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق سنجے دت کے ساتھ 2 بار کام کرنے والے فلم پروڈیوسر راہل مترا نے اپنے حالیہ انٹرویو میں اداکار کی صحت سے متعلق تازہ ترین تفصیلات دیں۔ بھارتی فلم پروڈیوسر راہل مترا نے اپنے انٹرویو میں سنجے دت کی صحت کے بارے میں بتایا کہ گزشتہ دنوں ہی اداکار کے دوبارہ سے مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں جن کے نتائج بہت اچھے اور سنجے دت کے حق میں آئے ہیں۔ راہل مترا نے کہا کہ سنجے دت کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس کے مطابق اب ان کے جسم میں کینسر کا کوئی جراثیم موجود نہیں، یعنی وہ اب کینسر فری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ سنجے دت میں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے تو اس وقت میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے سنجے کو فون کیا اور اسے کینسر کو شکست دینے کا حوصلہ دیا۔ بھارتی فلم پروڈیوسر نے کہا کہ سنجے دت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ یہ جنگ اپنی پوری طاقت اور بہادری سے لڑے گا۔ راہل مترا نے بالی ووڈ اداکار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سنجو ایک چٹان ہے اور وہ کینسر کو شکست دینے کے لیے پرعزم تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال سنجے دت کو تیسرے یا چوتھے درجے کے کینسر میں مبتلا ہونے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پہلے سنجے دت نے علاج کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا تھا اور طبی بنیادوں پر 5 سال کے لیے امریکہ کا ویزا حاصل کر لیا تھا۔ بعد ازاں سنجے دت نے اپنا علاج ممبئی کے کوکیلا بین اسپتال میں شروع کروا لیا تھا اور علاج کے بعد وہ کینسر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گولڈن گلوب ایوارڈ ہر سال جنوری میں منعقد ہوتا ہے، تاہم اس سال کورونا کی وجہ سے اسے فروری کے آخر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسکر کے بعد فلمی دنیا کے دوسرے معتبر ترین ایوارڈ کا اعزاز رکھنے والے گولڈن گلوب ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار 78ویں گولڈن گلوب ایوارڈ کی نامزدگیوں کا اعلان بھی ورچوئل کیا گیا، جبکہ اس سال تقریب کو بھی ورچوئل منعقد کیا جائے گا۔ 78ویں گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب رواں ماہ 28 فروری کو آن لائن منعقد کی جائے گی اور ورچوئل تقریب کی میزبانی کے فرائض اداکارہ ٹینا فے اور ایمی پوائلر دسر انجام دیں گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایوارڈ کے لیے 28 کیٹیگریز کی نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا ہے، ساتھ ہی 2 اور خصوصی ایوارڈز کے فاتحین کا بھی اعلان کیا گیا۔ 78ویں گولڈن گلوب ایوارڈز کے لیے فلموں میں سب سے زیادہ نامزدگیاں ہالی ووڈ کی تاریخ پر بنائی گئی فلم منک کو ملی، جسے بہترین ڈائریکٹر اور بہترین اداکار اور اداکارہ کی بڑی کیٹیگریز میں بھی نامزد کیا گیا۔ منک کو 2020 کی آخری سہ ماہی میں نیٹ فلیکس پر اور بلیک اینڈ وائٹ اسکرین پر ریلیز کی گئی اس فلم کی کہانی دراصل پرانے ہالی ووڈ کے گرد گھومتی ہے۔ فلم کی مرکزی کہانی فلم ساز ہرمن جیمنگ کی وزک کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں 1930 سے 1945 کا ہالی ووڈ کا زمانہ دکھایا گیا ہے۔ اس طرح ٹی وی میں سب سے زیادہ نامزدگیاں برطانوی ویب سیریز دی کراؤن کے چوتھے سیزن کو ملی
اور اسے بھی بہترین ڈائریکٹر، اداکار اور اداکارہ جیسی بڑی کیٹیگریز میں بھی نامزد کیا گیا۔ مجموعی طور پر سب سے زیادہ نامزدگیاں اسٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلیکس کے ڈراموں اور فلموں کو ملی اور اسے مجموعی طور پر 42 نامزدگیاں ملی۔ اگرچہ سال 2020 میں کرونا کی وجہ سے سینما بند ہونے کے باعث زیادہ تر فلمیں نیٹ فلیکس اور دیگر اسٹریمنگ ویب سائٹس پر ریلیز کی گئیں، تاہم گزشتہ چند سال سے نیٹ فلیکس کو تمام ایوارڈز میں سب سے زیادہ نامزدگیاں ملتی ہیں۔ اس سال گولڈن گلوب کے لیے پہلی بار ایک ساتھ 3 خواتین فلم سازوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گولڈن گلوب ایوارڈ ہر سال جنوری میں منعقد ہوتا ہے، تاہم اس سال کرونا کی وجہ سے اسے فروری کے آخر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ گولڈن گلوب ایوارڈ تقریب کو آسکر کے بعد فلمی دنیا کا سب سے اہم اور معتبر ایوارڈ مانا جاتا ہے۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 4,61,930 اموات ہو چکی ہیں اور 2,71,50,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 10,49,04,000 سے بڑھ گئی ہے اور 22,78,471 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 7,66,32,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2,58,49,000 سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 4,61,930 اموات ہو چکی ہیں اور 2,71,50,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,54,742 اور 1,07,91,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں 38,71,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,09,335 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 32,51,000 سے زائد افراد متاثر اور 77,595 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ویکسین لگانے کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا انفیکشن کی شرح اب بھی خطرناک حد تک بلند ہے۔ پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ وائرس پھیلنے کی شرح کم ہونے پر ہی کیا جائے گا۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 26,354 تک جا پہنچی ہے، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 25,01,079 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 39ویں نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,386 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,68,945 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔